आज ईद उल फितर का दिन था। सभी मर्द हजरात नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद गए हुए थे और ख़वातीन सब अपने और घर की तैयारियों में मशगूल थीं। शर्मीन ऊपर समरा के कमरे में उसके साथ तैयार हो रही थी। नईन तैयार होकर जरीन के पास आई, जो अब तक नाइट सूट में बेड पर दराज न जाने किन ख्यालों में गुम थी। जरी, उठो, तैयार नहीं होना? बाबा वाले नमाज पढ़कर अभी आते ही होंगे। नईम ने चीज़ें समेटते हुए कहा। और इब्तिहाज बता रहा था कि आप कल उनके साथ शॉपिंग पर भी नहीं गई थी। वो खुद ही आपके लिए ड्रेस ले आया है। मैंने आयरन करके अलमारी में लटका दिया था। उठो शाबाश, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। मैं मामा के पास जा रही हूँ। वो जरीन को ताकीद करते उसका चेहरा थपथपाकर कमरे से निकल गई। नूइन के जाने के बाद वो आहिस्ता से बिस्तर से उठ बैठी, फिर खुद को ज़बरदस्ती घसीटते कदम अलमारी की तरफ बढ़ाए। उसने बेदिली से अलमारी का पट खोला तो सामने ही हल्के सुनहरी रंग का कुर्ता पजामा लटका दिखाई दिया और उसके साथ सुनहरी और डार्क चॉकलेटी रंग का स्कार्फ था, जो हैंगर पर कुर्ते के गिर्द मफलर की तरह लपेट रखा था। ये कुर्ता उसके लिए इब्तिहाज लाया था। ये सोचते ही दिल खुश फहम हुआ। वो कुर्ते पर हाथ फेरते रुकी और स्कार्फ पकड़कर देखने लगी। हैंगर अलमारी से निकालकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर कुर्ता खुद से लगाकर देखने लगी। धड़कन मामूल से तेज हुई, फिर यकदम ही दिल पर ओस गिरने लगी। दिल पल भर में सुकड़ा। धुंध के स्याह सरमई बादल अचानक कहीं से आते उसे अंदर चारों तरफ से घेर चुके थे। धीरे धीरे उसका अक्स धुंधलाने लगा। इन बादलों में जब से जमा होती नमी रास्ता बनाकर आंखों से बह निकली। गरम सियाल का एक शिफाफ कतरा रुखसार से बहकर किसी बहती आबशार के पानी की तरह कुर्ते पर गिरा, वहीं जज्ब हो गया। पानी की परत आंखों के सामने से हटी तो उसने दोबारा खुद को आईने में देखा और अपने आंसू बेदर्दी से रगड़कर साफ करती मरे मरे कदमों से चलती दोबारा अलमारी तक आई। कुर्ता दोबारा वहीं लटकाकर कुछ अरसा पहले नफीसा बेगम के उसके लिए तैयार करवाए गए सूट में से पिस्तई रंग का सूट निकाला। फिर इसका हमरंग दुपट्टा ढूंढने के लिए नईन के कपड़े खंगालने लगी। सूट से मिलता जुलता दुपट्टा निकालकर अलमारी के पट दोबारा बंद किए। दुपट्टा बेड पर रखकर वो बाथरूम में बंद हो गई और कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर निकली। अपने बाल खुश्क करके वो चेहरे पर सन ब्लॉक और हल्का सा ग्लोज लगाकर दुपट्टा कंधे पर एक तरफ डाले बाहर आई। सामने जीने पर से समरा और शर्मीन भी उतरती दिखाई दी। वो दोनों शरबती रंग के लॉन के सूट में मलबूस थीं। उनकी गोरी दमकती रंगत उस रंग में कुछ और निखर सी गई थी। कमर कमरे से निकलती जरीन को देखकर वो दोनों जहाँ थीं वहीं की वहीं खड़ी रह गईं। इतने में लाउंज के दरवाजे से वो सब एक एक करके अंदर आते दिखाई दिए। सबसे पहले अंदर आते हैदर साहब की नज़र उस पर पड़ी। इस खुशगवार हैरत पर लब नरमी से मुस्कुराए। उसका लिबास देखकर सबको खुशगवार हैरत हुई। ईद मुबारक। जरीन जल्दी से दुपट्टा कंधे से उतारकर सर पर ओढ़ती उनके पास आई। ये दूसरा झटका था जो खासकर इब्तिहाज को लगा था। वो शौक के आलम में उसे देख रहा था, जो सबसे मिलती उन्हें ईद की मुबारकबाद दे रही थी। खैर मुबारक, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। वैसे आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं 3 बेटियों का बाप हूँ। सफदर साहब के मुंह से अपनी तारीफ सुनती वो अंदर ही अंदर सिमटी थी। मेरी बेटी हर तर्ज में अच्छी लगती है। हैदर साहब ने भी उसके सर पर हाथ रखते उसे जवाब देकर मरूबियत से देखा।
ان کی آواز پر کچن میں موجود وہ سب بھی ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ دونوں بھی اپنی حیرت پر قابو پاتی نیچے اتر آئیں۔ تمام خواتین کو عید مبارک، وہ لہک لہک کر کہتا، رئیسہ بیگم کے پاس آ کر ان کے ساتھ کھڑی شرمین کے قریب ہو کر تیز آواز میں اس کے کان کی جانب جھکتے ہوئے بولا، شرمین خاتون، جلدی سے میٹھا لا کر میٹھی عید کا مزہ دوبالا کروائیں۔ اف، اپنا والیوم کم نہیں کر سکتے تم؟ کیوں چیخ چیخ کر کان کے پردے پھاڑنے پر تلے ہوئے ہو؟ کان سن کر دیا ہے میرا؟ شرمین نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا کان سہلایا۔ آنی، انہیں تو کسی زنبل سے میں بند کر دیں۔ پہلی فرصت میں ہر وقت نازک حسینہ بنی رہتی ہیں، اب بندہ کھل کر بولے بھی نہ۔ اس کے بے ساختہ بولنے پر سب کے چہروں پر دبی دبی سی مسکراہٹ آئی۔ حیدر صاحب اور صفدر صاحب ان کی نوک جھوک پر ہنستے سٹنگ ایریا کی طرف بڑھے۔ اب حسینہ ہوں تو نازک تو بنوں گی، اس نے ایک ادا سے کہتے اپنے بال پیچھے کیے اور اپنے مہرون نیل پینٹ سے رنگے ناخن دیکھنے لگی۔ آپ کی تو جس سے بھی شادی ہوگی اللہ اس بیچارے کے نصیب اچھے کرے، وہ تو آپ کے ناز اٹھا اٹھا کے کچھ دن بعد ہی دیوانوں کی طرح دن میں تارے گنتا نظر آئے گا۔ اس کی بات پر شرمین کے لبوں پر شرمگین مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے کچھ اور ہی مفہوم اخذ کرتے دیکھ بلاد سنجیدگی سے بولا، دیوانہ کا مطلب سمجھتی ہیں نا؟ پاگل کو کہتے ہیں۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کی تعریف ہرگز نہیں کی، وہ شرارت سے کہتا صفدر صاحب کے پاس چلا گیا۔ شرمین بھی اس کی بات پر منہ بناتے سمرا کا ہاتھ تھامے صوفے پر جا بیٹھی۔ ابتہاج چلتا ہوا زرین کے پاس آیا۔ عید مبارک۔ خود کے مخاطب کیے جانے پر زرین نے چون کر اسے دیکھنا چاہا، پر فوراً کچھ یاد آتے ہی نظریں پھیر کر یہاں وہاں دیکھتی ہلکی سی آواز میں خیر مبارک بولی۔ رات کے بعد اب پھر وہ اس سے مخاطب کرنے پر حیران ہوئی تھی، مگر چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اسے زرین کا خیال کب سے ہونے لگا تھا۔ تم نے وہ کرتا کیوں نہیں پہنا جو میں لایا تھا؟ اس نے زرین کو دیکھتے سوال کیا۔ ان چاروں کی عید کی ڈریسنگ سیم ہی ہوتی تھی، کیا تمہیں پسند نہیں آیا؟ آج اس کا لایا گیا سوٹ نہ پہننے کی وجہ سے وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید اسے پسند نہیں آیا، اس لیے پوچھ بیٹھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ڈریس بہت اچھا ہے، پر ماما نے یہ ڈریس میرے لیے کچھ دن پہلے ہی بنوایا تھا تو سوچا یہی پہن لوں، ماما خوش ہو جائیں گی۔ وہ گھبراتے ہوئے اس سے نظریں چرا کر کہتی باقی سب کے پاس جانے لگی۔ ابتہاج کو اس کا انداز سمجھ نہ آیا، وہ اس سے کنفیوز کیوں ہو رہی تھی۔ اسے وہاں سے جاتا دیکھ کر وہ خود بھی حذیفہ کے پاس جا بیٹھا۔ باتوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ نوئین ان سب کو میٹھا پیش کرنے لگی۔ سمرا بھی اس کی مدد کروانے کی غرض سے کچن سے باقی لوازمات لا کر انہیں سرو کرنے لگی۔ ابتہاج ان سے محو گفتگو وقفے وقفے سے زرین پر بھی نگاہ ڈال لیتا، جو آج ان سب کے درمیان خاموش بیٹھی الجھی الجھی سی معلوم ہو رہی تھی۔ البتہ علی اور بلاج کی شرارتوں پر کبھی کبھی مسکرا دیتی، لیکن آج وہ مسکراہٹ بھی اسے مصنوعی لگی، وہ صرف ظاہری طور پر تبدیل نہیں ہو رہی تھی۔ ابتہاج اسے گہری نظروں سے دیکھتا خود بھی الجھ کر رہ گیا۔ ردا اچھے سے تیار ہو کر ملازمہ سے پکوان تیار کروا کر اس کے ہمراہ زاہد صاحب کے ہاں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ دردانہ ربانی، ردا کی موم، اپنی والدہ کی عیادت کے لیے دبئی گئی ہوئی تھیں اور اطہر ربانی بھی میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے۔ وہ اس وقت گھر پر اکیلی تھی۔ ہاجرہ، یہ سب اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو، وہ ملازمہ کو ہدایت دیتے آگے چلنے لگی، اور ملازمہ ٹرے تھامے اس کے پیچھے۔ اسے سامنے سے آتے دیکھ کارٹ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ ایک نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے زاہد صاحب کے بنگلے کا گیٹ اندر کی جانب دھکیلتی وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے اندر جاتے ہوئے عجیب بھی لگ رہا تھا، پر سامنے کھڑے احد کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ ہیلو، وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آپ یہاں؟ احد نے اسے جوابی مسکراہٹ پیش کرتے ہوئے کہا۔ کیا نہیں آنا چاہیے تھا؟ ارے نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔
اس کے ایک دم سوال پر احد گڑبڑایا۔ اندر آئیں، آپ کو اپنی فیملی سے ملواتا ہوں۔ وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ احد کے ساتھ انجان لڑکی کو اندر آتے دیکھ سدرا نے نافہمی سے اسے دیکھا۔ عید مبارک، اس نے سدرا سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ سدرا اس اچانک افتتاح پر مزید حیران ہو کر اس کے پیچھے کھڑے احد کو استفہامی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ احد نے اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، یہ ردا ہے، کچھ دن پہلے ہی سعادت انکل والے بنگلے میں شفٹ ہوئی ہیں۔ اچھا اچھا، آئیں، ماما اندر ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جا کر شاہدہ بیگم سے ملوانے لگی۔ ہاجرہ، یہ سب کچن میں رکھ کر تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ شاہدہ بیگم نے پہلے پہل گھر میں آئی اس اجنبی لڑکی کو مروتاً کہا۔ ایکچولی میں گھر میں اکیلی تھی، بابا میٹنگ کے سلسلے میں جرمنی گئے ہوئے ہیں اور ماما نانوں سے ملنے دبئی گئی ہوئی ہیں۔ میں اکیلی تھی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ عید منا لوں۔ احمر اور احد سے تھوڑی بہت جان پہچان ہو گئی تھی، اس لیے وہ انہیں بتاتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ ڈرائنگ روم میں لگے قیمتی سفید اور سنہری امتزاج کے صوفوں پر سنہری رنگ کے مخملی کشنز رکھے ہوئے تھے۔ سینٹر ٹیبل پر رکھے اینٹیک شو پیس آف وائٹ پینٹ سے رنگی دیواروں پر قیمتی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ سامنے والی دیوار پر سنہری رنگ کے دیوار پر نقش و نگار بنائے گئے تھے اور دائیں جانب دیوار گیر شیشے سے بنی کھڑکیوں کے آگے سنہری اور سفید رنگ کے ہی قیمتی ریشم کے پردے لٹک رہے تھے۔ چھت پر خوبصورت فال سیلنگ کی گئی تھی، جن میں مختلف رنگوں کے ڈم لائٹ بلب نصب تھے۔ وہ ان کے رہن سہن اور گھر کی سجاوٹ دیکھ کر سے خاصی مرعوب ہوئی۔ آج شام میں آنی کی طرف چلی جاؤں گی، اس لیے صبح صبح ہی آ گئی۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ وہ اپنی حرکت پر اب خجل ہوئی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، برا کیوں لگے گا؟ آپ آتی جاتی رہا کرو، سدرا بھی اکیلی ہوتی ہے، دل لگ جائے گا آپ دونوں کا۔ ان کی بات پر وہ ریلیکس ہوئی۔ ان کے اپنائیت بھرے احساس میں اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ بلا شبہ وہ دونوں بہت خوش تھیں۔ وہ کافی وقت ان کے ساتھ گزار کر اپنے گھر لوٹ آئی۔ چند دن بعد آج شاہدہ بیگم اور سدرا احمر کے ہمراہ حیدرآباد آئی تھیں۔ گھر کے سبھی بڑے افراد حیدر صاحب کے پورشن میں بیٹھک لگائے بیٹھے تھے، جبکہ ان سب نے لان میں محفل سجائی ہوئی تھی۔ سدرا اور سمرا وقفے وقفے سے نعیم کو چھیڑتی اسے سرخ ہونے پر مجبور کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد احمر، بلاج اور علی بھی ان کے پاس آ بیٹھے۔ زرین، یہ تبدیلی کتنے دن کے لیے ہے؟ اس نے زرین کو لیڈیز آؤٹ فٹ میں سر پر سکارف لیے بیٹھا دیکھ کر اس کے بدلے ہوئے حلیے پر چوٹ کی۔ انشاءاللہ، جب تک زندہ ہوں تب تک۔ اس کے سکون سے جواب دینے پر احمد نے آئی برو اچکائی۔ ویسے کس کے لیے خود کو بدل رہی ہو؟ دیکھنا تو تمہیں ویسے بھی کسی نے نہیں ہے، اس نے زرین کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ لہجہ تضحیک آمیز تھا۔ جس کے لیے خود کو بدل رہی ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی اور کو اپنا آپ دکھانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کے پر اعتماد لہجے پر احمد نے طنزیہ کہکا لگایا۔ اوہ، تو یہاں بھی خوش فہمیوں کے پھول کھلنے لگے ہیں، پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے زرین نے گہرا سانس بھرا، جبکہ بلاج نے سختی سے لب بھینجے۔ میری مانو تو اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آؤ، کوئی ایک غلط نگاہ بھی تم پر نہیں ڈالے گا۔ سب کے چہروں کی مسکراہٹ یکایک سمٹی تھی۔ ماحول ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ احمر پلیز ایسی باتیں نہ کیا کریں، نعیم نے اس سے عاجزانہ کہا۔ اسے احمر کی بات ناگوار گزری تھی۔ زرین نے اچانک ماحول میں پھیلتے تناؤ کو دیکھ کر وہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا۔ وہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ احمر کو اس سے نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے بات مزید بڑھتی وہ اس کی بات نظر انداز کرتی بہانہ بنا کر اندر چلی گئی۔ احمر اسے جاتا دیکھ کر جاندار سا مسکرا دیا۔ زرین کو تنگ کر کے اسے دلی سکون حاصل ہوتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس سے یوں گھل مل گیا جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہ۔ سبھی کے ساتھ اس کا رویہ دوستانہ تھا، سوائے زرین کے۔
اگلے دن احمر اور شاہدہ بیگم سدرا کو وہیں چھوڑ کر کراچی چلے گئے تھے۔ سدرا ان سب کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹاتی خود کو مصروف کر چکی تھی۔ اگلے ہفتے نوئین کا مایوں تھا۔ وہ سب مایوں کے لیے ایک جیسے سوٹ ڈیزائن کر کے ٹیلر کو دے آئی تھیں۔ ابھی بھی وہ سب لان میں بیٹھے ڈیکوریشن کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی انٹرنیٹ پر سرچ کر رہی تھیں۔ بالاج اور علی بھی ان کے ہر کام میں پیش ایونٹ کے لیے نت نئے آئیڈیاز دے رہے تھے، جنہیں سن کر وہ سبھی ہنس دیتے۔ ماشاءاللہ، آمنہ اور سدرا کے آنے سے گھر میں خاصی رونق لگ گئی ہے۔ نفیسہ بیگم ان کی کھلکھلاہٹ سن کر خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ابھی شادی والا گھر لگ رہا ہے۔ رئیسہ بیگم نے ان کی تائید کی اور اپنے کام میں جت گئیں۔ وہ تینوں کندھے پر بیگ لٹکائے کوریڈور سے گزرتے کئی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ ایک تو ان کی خوبصورتی، اس پر تضاد ان کی ذہانت و بے نیازی۔ کئی حسرت بھری نگاہیں ان پر جمی تھیں۔ ان تینوں کا سب سے الگ تھلگ اپنا ہی گروپ تھا۔ وہ معتدل سی چال چلتے ہوئے ڈپارٹمنٹ سے باہر آئے۔ بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی 2 کلاسز باقی ہیں۔ آج لیٹ ہو جانے کی وجہ سے ناشتہ بھی نہیں کر پائے۔ چلو خود کو بوسٹ اپ کرتے ہیں۔ ابتہاج نے ٹشو کی مدد سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ حذیفہ نے اس کے سنگ چلتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ سیدھی طرح کہو، کافی پینے چلتے ہیں۔ اتنی گرمی میں گرم کافی تم ہی پی سکتے ہو، مجھے تو معاف ہی رکھو، میں تو کچھ ٹھنڈا لوں گا۔ ارسلان نے گرمی سے بے حال ہوتے کہا۔ اس کی بات پر ابتہاج اور حذیفہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ویسے کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، حذیفہ نے اس کی تائید کی۔ وہ کینٹین میں داخل ہوئے تو ارسلان نے حذیفہ سے پوچھا، تم کیا لوگے؟ کولڈ کافی۔ اس کے جواب پر ارسلان نے اسے گھورا۔ جواباً اس نے کندھے اچکاتے کہنے لگا، آپ کافی کے بغیر تو میں بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ارسلان سر ہلاتا کاؤنٹر کی جانب بڑھا، جبکہ وہ دونوں چلتے خالی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ ان سے کچھ دور ہی ردا کا گروپ بیٹھا تھا۔ فلک نے ابتہاج کو دیکھتے ہوئے ردا کو مخاطب کیا، تمہاری بات ہوئی ابتہاج سے؟ اسے اپنی پسندیدگی کے بارے میں کب بتاؤ گی؟ فلک کے کہنے پر اذہان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ ایک دم سیدھا ہوتے جواب طلب نگاہوں سے ردا کو دیکھنے لگا۔ کہاں بات ہوئی ہے یار، مجھے سامنے سے آتا دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے، کالز بھی ریسیو نہیں کرتا، روزانہ اتنے میسیجز بھی کرتی ہوں مگر مجال ہے کسی ایک کا بھی جواب دے دے۔ لاسٹ منتھ اس کے پاس جا کر دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا مگر اس نے کہا مجھے صنف مخالف سے دوستی پالنے کا کوئی شوق نہیں۔ ردا اپنے ہاتھ میں پہنے مختلف بینڈز پر انگلیاں پھیرتی اسے بتانے لگی۔ اذہان ضبط کرتا اسے سننے پر مجبور ہوا۔ وہ فلک کی جانب جھکتی رازداری سے بولی، اور تم جانتی ہو اس دن ارسلان نے کہا تھا کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں، اس کا مطلب وہ میرے جذبات سے واقف ہے، اس لیے مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں اسے کیسے قائل کروں، وہ میری بات سنتا ہی نہیں۔ وہ ابتہاج کو دیکھتے ہوئے بچارگی سے کہنے لگی، اس کے معاملے میں وہ بے بس ہو چکی تھی۔ تم ابھی اس کے پاس جاؤ اور جا کر اکیلے میں بات کرو۔ اگر یہ ملتا بھی ہے تو کینٹین میں ہی ملتا ہے، ورنہ تو یہ لوگ لائبریری سے نکلتے ہی نہیں۔ فلک نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ردا اس بات میں سر ہلاتی خود کو تیار کرنے لگی۔ اذہان ان دونوں کی گفتگو کی سن چکا تھا، اس لیے کہے بنا نہ رہ سکا۔ اگر وہ تمہاری فیلنگز کو جاننے کے باوجود تم سے دور بھاگ رہا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، پھر کیوں اس کے پیچھے جا کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ کیوں تمہیں اپنے خیر خواہ نظر نہیں آتے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں اور تم سے محبت کرتے ہیں؟ اذہان کے دھیمے لہجے میں کہتے ایک بار پھر اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے محسوسات باور کروانا چاہے، مگر وہ اس کی بات سنتے فوراً بپری تھی۔ تم اپنے مفید مشورے اپنے پاس رکھو، مجھے ان کی ہرگز ضرورت نہیں، اور آئندہ میرے اور ابتہاج کے معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرنا، سمجھے؟ وہ اسے نہایت روکھے پن سے جواب دے کر سامنے والی ٹیبل کی جانب بڑھی، جہاں ابتہاج اور حذیفہ محو گفتگو تھے۔
اذہان اس کا تند لہجہ سنتے انتہائی دکھ سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے دل کے قریب شخص کو کسی دوسرے کی چاہت میں مبتلا دیکھ کر اسے خود سے دور اور اس شخص کے قریب جاتے دیکھنا انسان کو کسی پل صراط کو پار کرنے سے بھی زیادہ خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اسے خوف میں شامل محبوب کو کھونے کی اذیت نہایت کربناک ہوتی ہے، جس کی حدت انسان کو اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ وہ سسک کر ختم ہو جاتا ہے، پر لب دہائی دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ اذہان بھی ان مراحل سے گزر رہا تھا۔ اسے ابتہاج کے پاس جاتا دیکھ کر اذہان کے لیے برداشت کرنا مشکل ترین ہو گیا تھا۔ اس نے مڑ کر حسرت بھری نگاہ ابتہاج کی پشت پر ڈالی۔ آج وہ حقیقت میں اسے اپنا رقیب محسوس ہوا تھا، جو اس کی خوشیوں بھری دنیا کو ویران کرنے 3 سال پہلے نہ جانے کہاں سے آ ٹپکا تھا۔ بھائی، آپ اسے کہتے ہی کیوں ہیں؟ آپ کیوں اس کے پیچھے خود کو برباد کر رہے ہیں؟ اس جسے آپ کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں۔ آپ جانتے تو ہیں اسے اپنے ذاتی معاملات میں کسی کی مداخلت نہیں پسند۔ وہ تو آنے کی کوئی بات نہیں سنتی تو پھر ہماری کہاں سنے گی؟ فلک نے اس کی ابتر ہوتی حالت کے پیش نظر اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ اسے میری محبت کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ اس بات کا جواب تو فلک کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ لب کاٹتی خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی پر اذہان زخمی سا مسکرا دیا۔ ردا چلتی ہوئی اس کے عقب میں جا کھڑی ہوئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے محبت بھرے لہجے میں پکارا، ابتہاج! ابتہاج! وہ اس کی آواز اور لمس پر کرنٹ کھا کر فوراً کرسی سے اٹھا۔ حذیفہ نے بھی ردا کی جرأت پر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ردا! اس نے غصے سے مٹھیاں بھینجے ہوئے کہا۔ ردا کی اس جسارت پر اس کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھیں۔ اس کے تنے نقوش دیکھ کر ایک پل کو ردا گھبرائی، پھر فوراً مسکراتے ہوئے بولی، ریلیکس، ریلیکس، آئی ایم سوری۔ وہ ہاتھ اٹھاتی اسے ٹھنڈا کرنے لگی۔ فی الوقت وہ اس کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں ابتہاج سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے حذیفہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چلو حذیفہ! وہ اسے سرد لہجے میں کہتا حذیفہ سے نرمی سے کہنے لگا۔ حذیفہ ہونک زدہ سا انہیں دیکھنے لگا اور ردا ابتہاج کو جسے لہجہ بدلنے میں لمحہ بھی نہیں لگتا تھا۔ یار پلیز ایک بار میری بات سن لو، میں آج تم سے بات کیے بنا نہیں جاؤں گی، وہ تیز آواز میں کہتے اس کے سامنے آئی۔ کینٹین میں بیٹھے سارے اسٹوڈنٹس کھانے سے اپنا ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگے۔ ارسلان نے کافی لا کر ٹیبل پر رکھی۔ ڈونٹ یوز دس شٹی ورڈ اگین، انڈرسٹینڈ؟ ابتہاج اس کے طرز تخاطب پر تنبیہ کرتا باہر جانے لگا۔ اوکے، آئی وانٹ، پلیز ایکسیپٹ مائی اپولوجی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ حذیفہ بھی فوراً ان کے پیچھے لپکا۔ پیچھے اکیلے کھڑے رہ جانے والے ارسلان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ فلک بھی اسے یوں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ ردا اسے پکارتے مسلسل اس کے پیچھے تھی۔ تب حذیفہ نے بھاگ کر ابتہاج کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور ردا کو ان کے قریب آنے سے روکا۔ ردا ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ ابتہاج، یہ سب کیا ہے؟ حذیفہ نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ چلو گھر چل کر بتاتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، مگر ایک بار رک کر پہلے اس کی بات سن لو اور یہ معاملہ نپٹاؤ، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ حذیفہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ فوراً بولا۔ میرے لیے اس سے بات کر لو، حذیفہ نے اسے مناتے ہوئے کہا۔ تو ابتہاج اس بات میں سر ہلاتے کرے تیور لیے اس کی جانب مڑا۔ حذیفہ ان سے کچھ دور جا کر کھڑا ہوا۔ کہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ صرف 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، وہ سرد مہری سے کہتے ارد گرد دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ صرف دوستی کی بات کی تھی نا تم سے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اذہان بھی تو میرا دوست ہے، ارسلان بھی مجھ سے باتیں کرتا ہے، اگر تم بھی دوست بن جاؤ گے تو آخر کیا بگڑ جائے گا؟ اس کے حوالہ دینے پر اس کے نقوش پتھریلے ہوئے۔ اذہان آپ کا خالہ زاد ہے، یہ مت بھولیں، اور اس سے یا ارسلان سے دوستی کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، میری نہیں۔
ابتہاج نے غصے سے کہتے اپنے ہاتھ جوڑے۔ خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ ردا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامنا چاہے مگر ابتہاج اس سے پہلے ہی پیچھے ہٹ چکا تھا۔ آخر تم مجھے ناپسند کیوں کرتے ہو؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اس کے سرد رویے پر ردا کا لہجہ اور نم ہوا۔ کیونکہ مجھے آپ جیسی بے باک لڑکیاں نہیں پسند جو اپنی صنف بھول کر صنف مخالف دکھنا چاہتی ہیں، جنہیں نہ تو خود کی کوئی خبر ہوتی ہے اور نہ ہی زمانے کی فکر۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی لاپرواہ حلیے پر چوٹ کر گیا۔ ردا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری خاطر خود کو بدلنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے نیگلیکٹ مت کرو۔ آئی آئی ریئلی لائک یو۔ وہ اس کی منت سماجت کرتے آخر میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے برملا اظہار کر گئی۔ اس کی تیز آواز میں کہنے پر جہاں حذیفہ ساکت ہوا وہیں ابتہاج کے تحریک کے تاثرات مزید کھنچ سے گئے تھے۔ اسے ردا کی یہی حرکتیں تو ناگوار گزرتی تھیں۔ وہ ایک لڑکی ہو کر اس قدرے بے باک کیسے ہو سکتی تھی؟ ابتہاج حذیفہ کے سامنے شرم سے پانی پانی ہوا تھا۔ کان کی لو غصے اور شرمندگی کے باعث سرخ ہوئی تھی۔ بٹ آئی ڈونٹ۔ وہ درستگی سے بولا، اور ایک بات کان کھول کر سن لیں، آج کے بعد میرے پیچھے آنے یا میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا مس ردا ربانی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا دوبارہ کینٹین کی جانب بڑھا۔ حذیفہ بھی اس کی میت میں چلتا دوبارہ کینٹین میں داخل ہوا۔ ارسلان سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ان دونوں نے اپنے اپنے بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالے۔ ردا بھی غصے سے آندھی طوفان بنی اندر آئی اور مشتعل ہو کر اپنی ٹیبل سے سارا سامان اٹھا کر زمین پر پٹکا۔ ابتہاج نے دائیں ہاتھ میں کافی کا کپ تھامی، بائیں ہاتھ سے ارسلان کے لائے ہوئے سینڈوچز میں سے ایک سینڈوچ اٹھا کر بائٹ لیا اور اس کا پاگل پن دیکھتے ارسلان سے مخاطب ہوا۔ تھینکس فار دس ڈیلیشیس بریک فاسٹ۔ وہ لبوں پر محظوظ کن مسکراہٹ سجاتے اسے کہہ کر جانے لگا۔ ردا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اور ابتہاج پر کچھ دیر پہلے کا اثر گویا زائل ہو چکا تھا۔ حذیفہ بھی اپنی کافی اٹھا کر پینے لگا۔ رکو، مجھے چھوڑ کر اکیلے کہاں چلیں؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ ارسلان ایک سینڈوچ حذیفہ کو تھماتے دوسرا خود پکڑے بیگ پہن کر جوس کی بوتل اٹھاتا ان کے ہمراہ کینٹین سے باہر نکلا۔ ان کے اس قدر پرسکون انداز پر ردا نے بے سکون ہوتے ایک بار پھر سے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا۔ ٹیبل کے عین کنارے پر ٹکا کولڈ ڈرنک کا گلاس بھی زمین بوس ہوا۔ کام ڈاؤن ردا۔ اس کی غیر ہوتی حالت پر فلک پریشان ہوتی اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر کر شدید غصے کے باعث اپنی تیز دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ احسان نے اس کا حال دیکھ کر مزید کچھ کہنے کی سعی نہ کی۔ وہ جھک کر اپنا زمین پر پڑا ہینڈ بیگ اٹھا کر بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گئی۔ فلک بھی فوراً اس کے پیچھے گئی۔ کرسی پر بیٹھا اذان تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ شاہزین کی فیملی حیدرآباد آ چکی تھی۔ تمام رشتہ دار یہاں مقیم ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہیں آ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شادی میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا تھا۔ وہ شادی کی تمام تیاریاں مکمل کر چکی تھیں اور یہاں کا سارا انتظام ابرار صاحب اور عابد صاحب نے سنبھالا ہوا تھا۔ آمنہ بیگم بھی ان کے استقبال کے لیے اپنے سسرال جا چکی تھیں۔ جاری ہے۔ قسط پڑھ کر ریویو دینا نہ بھولیے، اور جن ریڈرز نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔